बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की इमरान खान से अटक जेल में तकरीबन 63 मिनट की मुलाकात हुई है और जेल इंतज़ामिया ज़राए के मुताबिक इमरान खान और बुशरा बीबी के दरमियान होने वाली इस मुलाकात में दोनों इंतहाई पुरसकून थे। इमरान खान ने उठकर बुशरा बीबी का इस्तकबाल किया। इस मुलाकात की तफसीलात ने इस वक्त जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है उसमें एक बड़ी तब्दीली पैदा कर दी है और इस वक्त जो खबरें आ रही हैं इस मुलाकात के हवाले से जेल इंतज़ामिया ज़राए से और बुशरा बीबी के करीबी ज़राए से, वो इंतहाई दिलचस्प और सनसनीखेज़ हैं। उनकी तफसीलात में जाने से पहले कुछ सवालात आपके सामने रखेंगे जो इस वक्त आप लोगों के जहनों के अंदर गर्दिश कर रहे हैं, बल्कि इस वक्त जितने भी पाकिस्तान के सियासी तजिया निगार हैं, पाकिस्तान के सियासी सिस्टम के स्टेक होल्डर हैं, उनके जहनों में गर्दिश कर रहे हैं। इस मुलाकात के बाद तस्वीर किसी हद तक वाज़ेह हुई है। सवालात क्या हैं? इमरान खान कब बाहर आएंगे? उनकी ज़मानत कब होगी? क्या इमरान खान की नाअहली ख़त्म हो जाएगी और इमरान खान क्या ताकतवर हलकों के लिए काबिल कबूल होंगे? इमरान खान को क्या लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी आइंदा इंतखाबात के हवाले से? क्या इमरान खान आइंदा इंतखाबात के अंदर हिस्सा ले सकेंगे? तमाम सवालों के जवाबात जो हैं वो डिपेंड करते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के उन अहम तरीन फैसलों पर जिनका आगाज़ आज 10 अगस्त से होने जा रहा है और ख़ास तौर पर ऐसी सूरत हाल के अंदर कि जब गुज़श्ता 16 माह के दौरान इमरान खान के ख़िलाफ़ 200 से ज़ायद केसेस गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पर दर्ज करके बना के ये बयानिया इमरान खान के ख़िलाफ़ जो है वो पैदा करने की, बनाने की कोशिश की गई कि जनाब इमरान खान खुदा न ख्वास्ता जो हैं वो कोई गद्दार वतन हैं, और अब ये इत्तलात भी आ रही हैं कि उनके ख़िलाफ़ जो है वो गद्दारी का मुकदमा भी जो है वो दर्ज किया जा सकता है। अच्छा, अब इस मुलाकात से पहले बुशरा बीबी की जो इमरान खान से मुलाकात हुई, इस मुलाकात से पहले ज़राए का ये दावा है कि उस्मान बुज़दार साबिक वज़ीर आला पंजाब के इंतहाई करीब समझे जाने वाली एक खातून शख्सियत ने बुशरा बीबी को कुछ अहम तरीन पैगामात भिजवाए इस मुलाकात से पहले, और उस खातून का ये दावा था कि ये पैगामात वो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से भिजवा रही हैं और बुशरा बीबी इन पैगामात को लेकर इमरान खान के पास पहुंची और वहां पर उनकी इमरान खान से भी इन तमाम तर मामलात के ऊपर बात हुई। इशारतन जो कुछ चीज़ें ज़राए ने दावा किया है जो सामने आई हैं वो आपके सामने रखते हैं और फिर इस हवाले से जो मज़ीद तफसीलात हमने हासिल की वो भी आपको बताएंगे। ये कहा जा रहा है कि एक बार फिर एक्टिव हुए हैं साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के कुछ करीब समझे जाने वाले अहम तरीन लोग। माजी में इससे पहले जिन्होंने साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और नवाज शरीफ के दरमियान राब्ते इस्तवार कराए थे, और इस मर्तबा इमरान खान और जनरल बाजवा के दरमियान राब्ते इस्तवार करने के हवाले से ये अहम तरीन शख्सियात एक्टिव हुई हैं, ख़ास तौर पर इस माहौल के अंदर कि जब साइफर का मामला एक बार फिर ऊद कर सामने आया। आपको याद होगा चंद दिन पहले इमरान खान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान का एक बयान सामने आया था और उस बयान के बाद ये कहा जा रहा था कि अब इमरान खान के खिलाफ गद्दारी के हवाले से मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इमरान खान साइफर मामले के ऊपर, रजीम चेंज ऑपरेशन के मामले के ऊपर खामोश थे काफ़ी दिनों से। इस प्लेटफॉर्म पर हम आपको बता चुके जो है वो कमो बेश 3-4 मरतबा के इमरान खान तक किस किस्म के मुकदमात जो हैं, माफ़ कीजिएगा, किस किस्म के जो पैगामात जो हैं वो भिजवाए गए थे साइफर रजीम चेंज ऑपरेशन के हवाले से, मरहूम अरशद शरीफ कत्ल केस के हवाले से और ख़ुद इमरान खान पर होने वाले कातलाना हमले के हवाले से, जिनमें चौथा मुतालबा नवाज शरीफ की वतन वापसी और इमरान खान की से ये कहा गया था कि उनकी अगर खामोशी रहती है इस मामले के ऊपर तो फिर इमरान खान के साथ मामलात आगे बढ़ाए जा सकते हैं, जिस पर इमरान खान ने नवाज शरीफ के मामले के ऊपर तो ये कहा था कि उनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं, अदालती फैसला था, अदालत ही फैसला करेगी। दीगर जो मामलात थे उनमें ख़ुद पर होने वाले हमले के मुतल्लिक उन्होंने कहा था कि वो माफ़ करने के लिए तैयार हैं, केसेस भी और दीगर मामलात भी, लेकिन मरहूम अरशद शरीफ का मामला और रजीम चेंज ऑपरेशन के हवाले से उन्होंने कहा था कि कमीशन बनाए जाएंगे
اور اس کے بعد ان کی روشنی میں پاکستان کے آئین اور قانون کے تحت فیصلہ کیا جائے گا۔ اچھا، اب یہ پیغامات رسانی ایسی صورتحال کے اندر کی جا رہی تھی جب اسٹیبلشمنٹ کے انتہائی قریب سمجھے جانے والے کچھ صحافی پے در پہ اس قسم کی خبریں بھی دے رہے تھے کہ جناب موجودہ اس پی ڈی ایم مافیا کی جانب سے پاکستان کی موجودہ اسٹیبلشمنٹ کو، آرمی چیف کو، ڈی جی آئی ایس آئی کو، دیگر قیادت کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب عمران خان اگر آئیں گے دوبارہ اقتدار میں تو سب سے پہلے یہ جو بڑی تعیناتیاں ہیں ان میں الٹ پلٹ کر دیں گے، ڈی جی آئی ایس آئی کی تعیناتی اور آرمی چیف کی تعیناتی، اور اس قسم کی خبریں پھیلا کر عمران خان اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے درمیان مزید غلط فہمیاں جو ہیں وہ پھیلانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ اب یہ وہ ماحول تھا کہ جس ماحول کے اندر ایک امریکی خبر رساں ایجنسی انٹرسیپٹ سے سائفر لیک ہوتا ہے، سامنے آتا ہے، سوال ہوتا ہے امریکی محکمہ خارجہ سے، وہ اسے ریجیکٹ نہیں کرتا، کہتا ہے وہ کمنٹ نہیں ہم کر رہے۔ اور پھر شہباز شریف کا بیان غور سے ذرا سنیے، موصوف فرماتے ہیں چیئرمین پاکستان تحریک انصاف نے کہا تھا کہ سائفر گم ہو گیا، پھر غیر ملکی جریدے میں کیسے چھپ گیا؟ اچھا، اب سوال بنتا ہے ان نااہل وزیر اعظم صاحب سے کہ آپ کا سوال یہ ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا تھا کہ سائفر گم ہو گیا، پھر غیر ملکی جریدے میں کیسے چھپ گیا؟ اس کا جواب تو یہ ہے کہ جناب غیر ملکی جریدے نے، اس خبر رساں ایجنسی نے کہا کہ ہمیں یہ عمران خان سے، پاکستان تحریک انصاف سے، کسی سویلین سے نہیں ملا۔ اب یہ ایک بڑی جو ہے وہ انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے، خاص طور پہ ان کا یہ کہنا کہ ہمیں یہ کسی سویلین سے نہیں ملا۔ تو اب معاملات کس طرف کو جا رہے ہیں؟ موجودہ اسٹیبلشمنٹ کیا اس معاملے کے اوپر سوچ سکتی ہے یا غور کر سکتی ہے کہ یہ سائفر پاکستان کی سابقہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے لیک ہوا یا ان کے ذریعے بھجوایا گیا، یا موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر یا ادارے کے اندر جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ ایسی شخصیت موجود ہے جس کے ذریعے سائفر باہر پہنچا؟ اور اسی ماحول کے اندر سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، ان کا پیغام بھی پہنچتا ہے عثمان بزدار کے قریب سمجھے جانے والی ایک انتہائی قریبی خاتون شخصیت کے ذریعے۔ اب اس سارے سینیریو کو سمجھیے، اس ماحول کے اندر اب شہباز شریف یہ بات کر رہے ہیں، ان سے سوال یہ بنتا ہے کہ آپ تو سائفر کو مان ہی نہیں رہے تھے، آپ تو یہ کہہ رہے تھے سائفر آیا ہی نہیں، تو اگر سائفر آیا ہی نہیں تو پھر سائفر گم کیسے ہو گیا؟ آپ عمران خان سے پوچھ رہے ہیں نا کہ سائفر تو گم ہو گیا تھا، غیر ملکی جریدے میں کیسے چھپ گیا؟ تو سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ تو کہہ رہے تھے سائفر آیا ہی نہیں، تو پھر سائفر گم کیسے ہو گیا؟ موصوف فرماتے ہیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی جو ہیں وہ سنگین جرم کے مرتکب ہوئے ہیں۔ پھر ایک مرتبہ انہوں نے عمران خان پر الزامات لگائے اور کہا کہ جناب یہ سائفر جھوٹا ہے۔ اب ایک جملے کے اندر وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان مرتکب ہوئے ہیں کسی جرم کے، سائفر لیک ہو گیا، گم ہو گیا، پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ سائفر بیانہ جو ہے وہ جھوٹا ہے اور اس معاملے کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، ایف آئی اے اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ تحقیقات کر رہا ہے۔ اچھا، پھر جناب حامد میر صاحب کا ٹویٹ اور اس قسم کی دیگر چیزیں بھی آتی ہیں کہ موجودہ سیکرٹری خارجہ اسد مجید 2022 میں امریکہ میں پاکستان کے سفیر تھے اور ڈونلڈ لو کے ساتھ ملاقات کے بعد سائفر انہوں نے بھیجا تھا۔ اسد مجید نے میری موجودگی میں نیشنل سیکورٹی کمیٹی کو بتایا کہ انہوں نے اپنے سائفر میں کسی سازش کا ذکر نہیں کیا۔ اچھا، سازش کا ذکر انہوں نے سائفر کے اندر تو نہیں کیا، بات ہوتی ہے کوڈ ورڈز کے اندر۔ اور شہباز شریف صاحب کا ایک اور بیان سامنے بھی آیا، انہوں نے کہا جناب اسد مجید نے مجھے یہ بتایا تھا کہ وہ جو ملاقات ہوئی تھی اس میں امریکی سفیر نے کسی سازش کا ذکر نہیں کیا تھا۔ اب سوال ایک اور بنتا ہے بڑا امپارٹنٹ کہ جناب کیا امریکہ خود یہ بات بتائے گا کہ وہ پاکستان کے خلاف کوئی سازش کر رہا ہے؟ بڑی حیرانی ہوتی ہے ان کے اوپر۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ یہ جو نورے ہیں یا یہ جو نوروں کے رہنما ہیں، ان میں سے زیادہ بڑا بے وقوف کون ہے؟ مجھے تو اس بات کی ابھی تک سمجھ نہیں آئی، کیونکہ ایک سے بڑھ کر ایک لطیفہ جو ہے وہ ان کی طرف سے سامنے آتا ہے۔ اور سوال ان سے یہ پوچھا جانا چاہیے کہ بے شرمو، تم تو یہ کہتے تھے کہ سائفر تھا ہی نہیں، تو سائفر تھا نہیں تو پھر گم کیسے ہو گیا؟ اور اب سمجھ نہیں آتی کہ یہ دادے بھی بن چکے، یہ نانے بھی بن چکے، ان کے نواسے نواسیاں بھی ہیں، ان کے پوتے پوتیاں بھی ہیں، یہ ان کو منہ کیسے دکھاتے ہوں گے؟ یا پھر یہ بھی انہی جیسے ہیں، یہ جو ان کے پوتے پوتیاں نواسے نواسی ہیں یہ بھی انہی جیسے؟ یہ سوال آپ سے بنتا ہے، کمنٹ کر کے ضرور اس کے اوپر جواب دیجیے گا کہ یہ سامنا کیسے کرتے ہیں اپنے گھر والوں کا، آخرکار کس طرح سے یہ اس طرح منہ پکا کر کے جو ہے وہ جھوٹ بول لیتے ہیں۔ فرماتے ہیں قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں اسد مجید نے بتایا کہ ڈونلڈ لو سے ملاقات میں سازش کی کوئی بات نہیں ہوئی، یعنی اب امریکہ نے خود یہ بتانا تھا کہ ہم جو ہے وہ پاکستان کے خلاف سازش کر رہے ہیں۔ کتنی حیران کن بات ہے۔ دوسری طرف آپ ان تمام صحافیوں کی ایک لسٹ نکال رہے ہیں اور ان میں سے کچھ ایسے صحافی بھی ہیں کہ جنہوں نے اس بات کو تسلیم کیا، یعنی زرار کھوڑو صاحب جو ہیں وہ دانشور ہیں، ڈان ٹی وی کے اوپر پروگرام کرتے ہیں، انہوں نے کہا آئی واز رانگ، میں غلط تھا، دا کنٹینٹس آف دا سائفر ایز پبلشڈ بائی دا انٹرسیپٹ آر
ڈیمننگ انف، یعنی وہ مان رہے ہیں اس بات کو کہ وہ غلط تھے، اور ون کین کیپیبل اباؤٹ ویدر دا ڈیسیژن ٹو ریموو خان ہیڈ آلریڈی بین میڈ بفور دس اور ناٹ بٹ اٹ ڈزنٹ میٹر، یعنی وہ واضح کر رہے ہیں کہ یہ معاملہ موجود تھا اور وہ غلط تھے۔ احمد نورانی صاحب نے بھی ٹویٹ کیا، جو عمران خان کے مخالف سمجھے جاتے تھے، انہوں نے کہا دس از ہیوج، دا انٹرسپٹ از ون آف دا موسٹ کریڈیبل انڈیپینڈنٹ میڈیا پلیٹ فارم ان دا ورلڈ، واٹ اے اسکینڈل اگینسٹ دا یو ایس گورنمنٹ۔ تفصیلات اس کے بعد انہوں نے ساری شیئر کی۔ اب یہ ہے وہ ماحول جناب کہ جس کے اندر یہ ملاقات ہوتی ہے بشریٰ بی بی کی، عمران خان سے پیغام رسانی ہوتی ہے پاکستان کی سابقہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے، کیونکہ ایک اور خبر بھی سن لیں، سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے 19 جون کو ایک فیصلہ محفوظ کیا تھا، اب وہ فیصلہ کل آنے جا رہا ہے، اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ آج سے سپریم کورٹ آف پاکستان سے اہم ترین فیصلوں کا آغاز ہونے والا ہے جناب۔ 10 اگست سے لے کے 15 ستمبر تک یہ جو آخری 30-35 دن ہیں موجودہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے، یہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں انتہائی اہم ترین ثابت ہونے والے ہیں۔ ریویو آف ججمنٹس اینڈ آرڈر ایکٹ کیس کا فیصلہ ہے یہ آج سنایا جا رہا ہے۔ فریقین کو اس پر نوٹس بھی بھجوا دیے گئے ہیں، اور 19 جون کو سپریم کورٹ نے ریویو آف ججمنٹ اینڈ آرڈر ایکٹ کیس پر فیصلہ محفوظ کیا تھا، اور اس پر سپریم کورٹ درخواستیں دائر کر چکی ہے، جو درخواستوں پر سماعت کر چکی ہے۔ درخواست گزاروں نے ریویو آف ججمنٹ اینڈ آرڈر ایکٹ کے خلاف درخواستیں دائر کی تھیں۔ 3 رکنی بینچ تھا چیف جسٹس کی سربراہی میں، جس میں جسٹس اعجاز الحسن تھے، جسٹس منیب اختر اس 3 رکنی بینچ کا حصہ تھے، اور جناب حکومت جن کی جانب سے بار بار اس قسم کے خیالات کا اظہار کیا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور بقول حکومت کے ان کا جو گروپ ہے دیگر 6 سے 7 ججز کا، وہ ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے پاکستان میں الیکشن ڈیلے کرنے کے حوالے سے۔ سپریم کورٹ کے اگلے جو 35 دن کے فیصلے ہیں وہ اس حوالے سے انتہائی اہم ثابت ہوں گے۔ مستقبل کے اندر پاکستان کی کیا سیاسی صورتحال پیدا ہونے والی ہے، کیا کس قسم کا رخ اختیار کرنے والی ہے، اس کی یہ بنیاد بنیں گے۔ اسی دوران الیکشن کمیشن آف پاکستان نے وفاقی سطح پر پوسٹنگ اور ٹرانسفرز کے اوپر جو ہے انہوں نے لگا دی ہے پابندی، اور نگران حکومت کی تشکیل کے بعد قانون اور پالیسی کے مطابق یہ اب جو ہے وہ جو ٹرانسفر ہو سکتی ہے، پوسٹنگ ہو سکتی ہے۔ اب انہوں نے لگا تو دیا ہے پابندی، لیکن ان کے جانے سے پہلے فیلڈنگ جو ہیں وہ سیٹ کر کے گئے ہیں شہباز شریف، اور خاص طور پر یہ جو موجودہ حکومت ہے، اور جاتے جاتے اس پر خبر بھی رپورٹ ہوئی کہ جاتی حکومت نے بڑے پیمانے پر کلیدی عہدوں پر جو ہیں وہ انہوں نے تقرریاں کر دی ہیں، وزارت خزانہ کے اندر بھی، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے اندر بھی، اچھا اسی طرح مسابقتی کمیشن کے اندر بھی، اور دیگر جو سوئی سدرن بورڈ ہے وہاں پر بھی اسی طرح سے جو ہے وہ رحمت العالمین اتھارٹی کے اوپر بھی جو ہے وہ معروف دانشور اور کالم نگار خورشید احمد ندیم، جن کو قریب سمجھا جاتا ہے نون لیگ کے، ان کو رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتھارٹی کا چیئرمین بنا دیا گیا ہے، ان کی تقرری کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا گیا ہے، اور جناب اسی طرح بورڈ آف ڈائریکٹرز زرعی ترقیاتی بینک اور دیگر جگہوں کے اوپر بھی چیئرمین جو ہے وہ نیپرا، اور باقی جو ہے وزارت خزانہ کے اندر بھی، یعنی اہم ترین عہدوں پر یہ بڑی تعیناتیاں کر کے جا رہے ہیں۔ سوال بنتا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے کہ اس موقع کے اوپر اب الیکشن کمیشن کیا یہ تعیناتیاں واپس کرے گا یا نہیں، یا یہ تعیناتیاں برقرار ہوں گی، کیونکہ یہ تو لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے۔ پھر خبر آتی ہے 190 ملین پاؤنڈ کیس اسے کہا جاتا ہے، توشہ خانہ کیس، یہ دونوں جو تھے چیئرمین پی ٹی آئی کی ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواستیں خارج کر دیں اسلام آباد کی احتساب عدالت نے، اور پھر جج محمد بشیر نے یہ پوچھا بھی کہ بشریٰ بی بی کے وارنٹ تو جاری نہیں ہوئے، تفتیشی افسر کہاں ہیں؟ پھر انہوں نے آگے چل کر یہ بھی کہا جناب کہ ایسا تو نہیں کہ نیب والے گرفتار کر لیتے ہیں، جو ہے وہ پتہ چلے کہ بشریٰ بی بی کو وہ جو ہے وہ یہ نہ ہو کہ شام کو جو ہے انہیں پکڑ لیں۔ نیب نے پھر یقین دہانی کرائی کہ ایسی کوئی حرکت جو ہے ایسے کوئی معاملہ نہیں ہونے والا۔ اچھا، اب یہ سارے معاملات چلتے ہیں، اور پھر اسی معاملات کے دوران خبر آتی ہے کہ جناب حکومت نے اوورسیز پاکستانیوں کے خلاف ایک یہ جنگ جیو گروپ اس کو پروپیگیٹ کرتا ہے کہ جناب جو سمندر پار پاکستانی ہیں بقول ان کے جو پاکستانی اداروں کے خلاف مہم چلا رہے ہیں ان کا ڈیٹا حاصل کر لیا ہے۔ اس کے اوپر بھی آپ کمنٹ کیجیے گا، کیونکہ یہ لندن سے مرتضیٰ شاہ صاحب خبر دیتے ہیں کہ جناب 500 پاکستانیوں کی لسٹیں تیار ہوئی ہیں اور ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ لیکن دوسری جانب جو پاکستانی جو برطانیہ میں پاکستانی ہائی کمیشن جو پاکستانی ہائی کمشنر ہیں ڈاکٹر فیصل، انہوں نے تردید کر دی اور کہا جناب کہ اوورسیز پاکستانیوں کی ایسی کسی فہرست کا وجود نہیں ہے، یعنی اپنی خبر اور اس کے اندر پھر خود ہی تردید، یعنی اس قسم کا پروپیگنڈا یہ کر رہے ہیں۔ بشریٰ بی بی کی ملاقات توحی جیل کے اندر وکلا کو جو ہے وہ اجازت نہیں ملی، اور نعیم حیدر پنجوتھا نے کہا جناب کہ ہائی کورٹ نے ہمیں اجازت دی تھی۔ بشریٰ بی بی 4 گاڑیوں کے قافلے کے ساتھ وہاں پر پہنچی تھی، عمران خان سے ان کی ملاقات ہوئی، 1 to 1 تقریباً 63 منٹ جاری رہی، وکلا کو اجازت نہیں دی
اور عمران خان سے ملاقات بشرا بی بی کو جیل انتظامیہ اپنی گاڑی میں بٹھا کر لے کے گئی. اس کے بعد وہ واپس لاہور روانہ ہوگی. جو ان کے قریبی ذرائع ہیں بشرا بی بی کی، ان کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان اس ملاقات کے اندر 63 منٹ کی اس ملاقات کے اندر انتہائی پرسکون تھے اور تسلی کے ساتھ ان کی گفتگو ہی. جو ان کی صحت کے معاملات تھے وہ بھی ڈسکس ہوئے. انہوں نے کہا عمران خان مکمل طور پر فٹ ہیں، طبی لحاظ سے بھی صحت بھی ان کی بالکل ٹھیک ہے، اور جو ان کا میڈیکل کیا گیا وہ بھی ٹھیک ہے. اور ملاقات میں صرف اور صرف بشرا بی بی کی جانب سے بعد میں قریبی ذرائع کو یہ بتایا گیا کہ فکر ان کو صرف یہ ہے کہ عمران خان کو جو ہے وہ گھر کا کھانا دیا جانا چاہیے، کیونکہ ٹرسٹ نہیں ہے. ماضی میں بھی اس حوالے سے خبریں بھی آ چکی ہیں. عمران خان کے باورچی سے بھی بعض لوگوں نے رابطہ جو ہے وہ کیا تھا، کیوں انہیں اٹھایا تھا، اس قسم کی چیزیں بھی سامنے آئی تھی. پھر بشرا بی بی کی جانب سے یہ بھی جو ہے وہ کہا گیا کہ عمران خان تک جو ہے وہ گھر کا کھانا جو ہے وہ پہنچایا جانا چاہیے. اور پھر اہم ترین معاملات مستقبل میں پاکستان تحریک انصاف کی کہ مستقبل کے حوالے سے کہ اگر عمران خان جو ہے وہ باہر نہیں آتے تو الیکشن کی کمپین شروع ہو جاتی ہے. تو کمپین کن کے ہاتھ میں ہوگی؟ اور بات کی جا رہی، کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ بشرا بی بی کمپین کریں گی. عمران خان کی بہنوں کا بھی جو ہے وہ ذکر آیا. یہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ بشرا بی بی کے قریبی ذرائع کے مطابق ان تمام تر چیزوں کے اوپر جو ہے وہ بات ہوئی. لیکن عمران خان نے سر دست بشرا بی بی کو یہ کہا کہ کارکنان تک یہ پیغام بھی پہنچائیں، پارٹی تک کی حوصلے جوان ہیں، وہ ڈٹے ہوئے ہیں. تمام تر معاملات کو دیکھیں، سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر، پاکستانی عدالتوں کے اندر آئین اور قانون کے تحت رہ کر وہ یہ جنگ لڑیں گے اور جیتیں گے اور انشاءاللہ تعالی باہر آئیں گے اور پاکستانی عوام کے ووٹوں کے ساتھ ایک مرتبہ پھر جیت کر الیکشن پاکستانی عوام کی قیادت کریں گے. بشرا بی بی کی جانب سے وہ کچھ پیغامات بھی پہنچائے گئے عمران خان تک، جو ذرائع کا دعویٰ ہے کہ ان تک عثمان بزدار کے قریب سمجھے جانے والی ایک شخصیت کی جانب سے بھجوائے گئے. عمران خان نے اس حوالے سے انہیں سوچنے کا جو ہے وہ وقت مانگا. ان پیغامات کی تفصیل ابھی بشرا بی بی کی قریبی ذرائع کی جانب سے جو وہ ریویل نہیں کی گئی، سامنے نہیں آئی. لیکن آئندہ آنے والے چند دن اس حوالے سے انتہائی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ بہرحال رابطے ضرور کرے گی، کر بھی رہی ہے سائفر کے معاملے کے اوپر، کیونکہ یہ معاملہ جب سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر گیا تو پھر اس میں بڑے بڑے جو پردہ نشین ہیں ان کے نام آئیں گے اور معاملات کوئی اور ہی رخ جو ہے وہ اختیار کر سکتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے. اللہ نگہبان.